तहुम मन खलक़ अस्समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्न अल्लाह। बीच में अहले ईमान और अहले कुफ्र की क्या हालतें हैं और उनकी क्या सजा और जजा है, उनका क्या अंजाम है, उसको बतलाया। शुरू में थी अकीदा तौहीद के दलाइल थे, फिर उसको उन्हीं दलाइल को बयान कर रहे हैं दूसरे अंदाज में। वला इन सअलतहुम मन खलक़ अस्समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्न अल्लाह। अगर आप इनसे सवाल करें पैगंबर किसने पैदा किया है आसमानों को और जमीन को, तो जरूर बेजरूर यूं कहेंगे अल्लाह ने। तो आप कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मतलब? मतलब यह है, खूब समझिए, कि इस्तिदलाल के जो तरीके होते हैं अकली इस्तिदलाल के, तो मंतिक का कभी आपने नाम सुना होगा। आप उर्दू में बोला करते हैं अरे जी वो तो मंतिक झाड़ रहा है। मंतिक एक मुस्तकिल एक इल्म है। मंतिक कहते हैं उस इल्म को कि जिसमें अकली दलाइल से बात की जाती, किसी भी बात के ताल्लुक से अकली तौर पर गोया उसमें बहस होती, उसको मंतिक कहते हैं। तो इस्तिदलाल जो है उसका एक बेहतरीन उसका तरीका यह होता है, किसी बात को साबित करने के लिए दलील के दो हिस्से रखे जाते हैं। समझ आया? मैं उसको अभी मिसाल दूंगा। दलील के दो हिस्से रखे जाते हैं। पहला हिस्सा जो है दलील का पहला हिस्सा, उसको मंतिक की जुबान में कहते हैं मुकद्दमा, और वो बड़ा मजबूत होता है। यानी जिसके खिलाफ जिससे आप बहस कर रहे हैं उसके नजदीक दलील का पहला हिस्सा जो है वो मुसल्लम है, काबिल तस्लीम है। समझे नहीं बात? दूसरा हिस्सा दलील का जो होता है वो उसके मुकाबले में जरा कमजोर होता है। अब ये दो हिस्से जब लाएंगे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, नतीजा उसके बाद फौरन खुद ब खुद निकल आएगा। मिसाल में देता हूं तब आपके अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अच्छा, वो जो नतीजा निकलता है उसको मंतिक की जुबान में नतीजा कहते हैं। जैसे कि दलील के पहले हिस्से को मुकद्दमा और दूसरे हिस्से को ताली कहते हैं। मुकद्दमा और ताली को जोड़ने से जो बात निकल कर आती है उसको नतीजा कहते हैं। अब मैं मिसाल देता हूं। मसलन मंतिक ही का एक मसला है कि अल आलमु मुतगय्यरुन व कुल्लु मुतगय्यरिन हादिसुन फल आलमु हादिसुन। ये मंतिक का एक मसला है कि आलम यानी पूरी कायनात और यूनिवर्स, जमीन और आसमान, इनमें तब्दीलियां हो रही हैं, चेंजिंग हो रही है, यकसानियत नहीं है, पायदारी नहीं है। हर चीज जो है वो ठहरी हुई नहीं है। आप देखते हैं कि सूरज नहीं ठहरा हुआ, चांद नहीं ठहरा हुआ, मौसम नहीं ठहरे हुए, इंसान की जिंदगी जो है वो नहीं ठहरी हुई। एक एक चीज जो है वो उसमें तगय्युर और चेंजिंग है। समझ आई नहीं बात? ये वो चीज है, दलील का ये वो हिस्सा है, वो पार्ट है कि दुनिया का हर इंसान इसको तस्लीम करेगा, चाहे वो कयामत को मानता हो या ना मानता हो। लेकिन इस बात को हर एक मानता है कि हां दुनिया के अंदर चेंजिंग है। समझ आई नहीं बात? तो दलील का पहला हिस्सा यह है अल आलमु मुतगय्यरुन, इसको कहते हैं मुकद्दमा, कि इस मुकद्दमे को सब मानते हैं। दूसरा हिस्सा जो है वह है ताली, जिसको मुखालिफ नहीं मान रहा है, लेकिन मुखालिफ को मानना पड़ेगा इसलिए कि माने बगैर चारा नहीं। और वो क्या है? कुल्लु मुतगय्यरिन हादिसुन। जब तुम पहले मुकद्दमे को मान रहे हो तो दूसरा जो है उसको माने बगैर चारा नहीं। और वो क्या? कि हर बदलने वाली चीज जो है वो नापायदार होती है। ये दूसरा हिस्सा है दलील का। जब दो हिस्से मिले तो नतीजा खुद ब खुद निकल आएगा कि अल आलमु हादिसुन, कि ये दुनिया जो है ये हमेशा रहने वाली नहीं है, ये खत्म हो जाने वाली है। फिर अब मैं दोहराता हूं, अल आलमु मुतगय्यरुन, कि कायनात और यूनिवर्स जो है उसमें चेंजिंग है और हर चेंज होने वाली चीज नापायदार है, लिहाजा दुनिया नापायदार है। यह है मंतिकी एक दलील, इस्तिदलाल का तरीका। यहां अब आप आइए, यहां मैं कह रहा हूं कि कुरान शरीफ ने यही कहा है यहां, वला इन सअलतहुम मन खलक़ अस्समावाति वल अर्द लयक़ूलन्न अल्लाह। इस्तिदलाल का जो मुकद्दमा है, अजीब बात है कि इसको मान रहे हैं ये, कि आप इनसे पूछें कि आसमान और जमीन में जो कुछ है किसने पैदा किया? उन्होंने कहा अल्लाह ने। मुकद्दमा तुम्हारे नजदीक काबिल तस्लीम है, तो ताली क्यों नहीं मानते? ताली क्या है? यानी दलील का दूसरा पार्ट क्या है?
کہ جو خالق ہوگا وہی معبود بھی ہوگا. یہ ہے دلیل کا دوسرا حصہ. دوسرا حصہ خود بخود ماننا چاہیے، اس لیے کہ پہلے حصے کو تم مان رہے ہو، اور جب دونوں حصے مانو گے تو خود نتیجہ نکلے گا کہ اللہ معبود ہے. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ یہ تو پہلے حصہ ماننا ہی تو مشکل تھا. عجیب بات ہے کہ پہلے حصے کو تم مانتے ہو اور دوسرے حصے کے ماننے میں تم گھپلا کر رہے ہو. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے سوال کریں کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، یہ ضرور ضرور کہیں گے اللہ نے. آپ کہہ دیجئے الحمدللہ. الحمدللہ کے معنی یہ ہے کہ جو بات بڑی مشکل تھی، جس کو سمجھانے میں مجھے محنت کرنی پڑتی، بے وقوف ہو اس کو تو تم مان رہی ہے. اب اس کے بعد جس چیز کے لیے مجھے کسی دلیل کے دینے کی ضرورت نہیں، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ قل الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون. لیکن ان میں کے اکثر لوگ جو ہیں وہ اتنا علم نہیں رکھتے کہ اس بات کو مان لینے کے بعد پھر اس بات کا ماننا ضروری ہے کہ اللہ معبود ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ منطقی استدلال کا ان کو علم ہی نہیں ہے. یہ ہے وہ گویا ان کی جہالت، کہ ایسے جاہل ہیں کہ جب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہی خالق ہیں، تو اس کے بعد اس کا ماننا آسان ہونا چاہیے تھا ان کے نزدیک اللہ معبود ہے، مگر اس کو نہیں مانتے. للہ ما فی السماوات والارض. یہاں یہ دھوکہ نہ ہو، اللہ خالق تو ہیں، مگر پیدا کر دینے کے بعد ضروری نہیں کہ جو خالق ہو وہ مالک بھی ہو. یہ ضروری نہیں. فرماتے ہیں کہ نہیں، جیسے اللہ خالق ہیں وہی مالک بھی ہے، اس کی ملکیت ختم نہیں ہوئی. یہ نہیں کہ اللہ میاں نے پیدا کر کے اور کسی کو سپرد کر دیا، بھئی ہم نے پیدا تو کیا، بنا تو دیا، مگر تمہارے اختیار میں دے رہے ہیں، تم چلاؤ اس گاڑی کو. آپ دیکھتے ہیں جہاز بنانے والے کچھ اور ہوتے ہیں، چلانے والے کوئی اور ہوتے ہیں، مالک کوئی اور ہوتے ہیں. گھر بنانے والا کوئی اور ہے، لیکن آج اس گھر میں رہنے والا اور اس گھر کا مالک کوئی اور ہے. فرماتے ہیں کہ ایسی یہاں صورت نہیں ہے. بعض مشرکین کیا کہا کرتے تھے؟ مشرکین یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ خالق نہیں ہے. مشرکین کہتے تھے اللہ خالق تو ہیں، مگر اللہ تعالی نے یہ اختیار دوسروں کو دے رکھا ہے. اب اللہ کا اختیار ختم ہو گیا، اب فلاں کا اختیار قائم ہو گیا. اولاد دینا، پیدا تو کریں گے اللہ، مگر اولاد ہو کہ نہ ہو یہ اختیار اللہ کا نہیں رہا، یہ اختیار فلاں بت کا ہو گیا. مثلا یہ کہ اللہ نے ہم کو پیدا تو کیا ہے، مگر سفر میں جائیں تو ہمارا سفر ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا، یہ اللہ کے اختیار میں نہیں رہا، اللہ نے یہ اختیار دوسرے کو دے دیا. اسی لیے ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور ان سے دعائیں مانگتے ہیں کہ ہمارا سفر جو ہے وہ خیریت سے ہو جائے. مشرکین کے ہاں بھی یہ چیزیں تھیں، اور افسوس یہ ہے کہ مسلمان جاہلوں میں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں چلی آئیں کہ انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ اختیار اللہ نے اس طرح سے دے دیا کہ اللہ خود بے اختیار ہو گئے، یہ تو نہیں کہتے مسلمان. لیکن ہاں مسلمان یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اختیار دے دیا، مگر یہ اختیار مستقل ہے ان کے پاس. سمجھا نہیں بات؟ مستقل ہے. غیر مستقل ہوتا تو کوئی اشکال ہی نہیں تھا. جس کو ہم کرامت کہتے ہیں، نبی کے حق میں معجزہ کہتے ہیں. تو نبی نے معجزہ دکھلایا، نبی نے دکھلایا، یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کے ہاتھ سے اس کا ظہور ہوا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی نے معجزہ دکھلایا. ایک ولی نے کرامت دکھلائی، ہم کہتے ہیں کہ ولی نے کرامت دکھلائی، اس لیے کہ ولی کے ذریعے سے دیکھنے میں آ رہی ہم کو. لیکن حقیقتاً یہ عمل اللہ کا ہے، نہ ولی کو اختیار نہ نبی کو اختیار. اس وقت کے حد تک جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا اور ید بیضا کا معجزہ دکھلا رہے تھے، اس وقت کی حد تک تو ان کو اختیار ہوا. مثلا ہاتھ ہلانا جو ہے یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ نہیں؟ ہاتھ ہلایا، نکالا، یہ سب کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اختیار سے کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اس ہاتھ کا روشن ہونا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عمل ہے. ظاہری اعتبار سے بے شک اختیار میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ جب چاہے موسیٰ علیہ السلام جب چاہے یہ معجزہ دکھائیں، ایسا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شق قمر کا معجزہ دکھلایا. اپنی انگشت شہادت سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے کیے، یہ معجزہ ہے. لیکن اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ جب نبی چاہیں انگلی ہلائیں اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، یہ نہیں ہے. معجزے کے ہرگز یہ معنی نہیں. معجزے کے معنی یہ ہے کہ ظہور اس کا پیغمبر کے ہاتھ سے ہے، ایسی چیز کا کہ جس کی کوئی مثال، کوئی ایگزامپل، کوئی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی. اس کو معجزہ کہتے ہیں. معجزہ
معجز عاجز کرنے والی. تو معجزہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں پیش کر سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام لا علاج مریضوں کو تندرستی دیتے تھے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ تو ممکن ہے کہ جن مریضوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے شفا ملی، یہ تو ممکن ہے کہ کسی ڈاکٹر کے علاج سے ایسے مریض کو فائدہ ہو جائے. ہو سکتا ہے، ممکن ہے، اگرچہ ابھی تک بھی نہیں ہوا. آج تک بھی وہ لا علاجی مرض سمجھے جاتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں بفرض کہ ہو سکتا ہے کسی ڈاکٹر کے علاج سے ویسا مریض شفا پا جائے کہ جیسے مریض کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے شفا ملی. مگر اس طریقے سے ہرگز نہیں شفا مل سکتی جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سے شفا ملی تھی. وہ کیا؟ ہاتھ پھیرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام لا علاج مریض کے بدن پر ہاتھ پھیرتے اور وہ ٹھیک ہو جاتا. قیامت تک کوئی بھی انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر کوئی بھی انسان اس طرح ایسے مریض کو شفا نہیں دے سکتا. یہ ہے معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اختیار میں نہیں تھا، اسی لیے کہتے بِإِذْنِ اللَّهِ. وہاں لفظ آ رہا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے میں یہ کام کر رہا ہوں، میرا کوئی اختیار اس میں نہیں. تو معجزہ ہو یا کرامت ہو، بے شک ظاہری اعتبار سے اس انسان اور اس بندے کا اختیار ہے، کیونکہ ہم اسی کے ہاتھوں وہ کام دیکھ رہے ہیں. مگر یہ اختیار اول تو ہے نہیں، اور اگر ہے تو یہ ٹائم بین ہے، اسی وقت کے حد تک ہے. مستقل ان کو اختیار نہیں دیا اللہ سبحانہ و تعالی نے کہ جب چاہے وہ معجزہ دکھائیں، جب چاہے وہ کرامت دکھلائیں. اس لیے جب یہ بات ہے ہر انسان کو ہر حالت میں اللہ ہی کا محتاج ہونا ہے. یہ نہیں ہے کہ صاحب چونکہ فلانے آدمی کی دعا مانگنے سے بیٹا مل گیا، بیٹے کی دعا مانگی تھی ایک صاحب نے لہذا بیٹا مل گیا، ارے ان کے ہاتھ میں معلوم ہوتا ہے اختیار ہے. اب جا کر انہی کی خوشامد کر رہے ہیں، انہی کو ہدیہ دے رہے ہیں، حضور جناب ہمارے یہاں دیکھیے ہمارے یہاں بھی بیٹا ہو جانا چاہیے. ان کو کوئی اختیار نہیں، ہرگز اختیار نہیں کسی کو، چاہے وہ زندہ ہو انسان ہو یا وہ مردہ انسان ہو. اللہ کا وہ اختیار ہے. اس لیے ہم ہر معاملے میں اللہ ہی کے گویا پابند ہیں اور اللہ ہی کے محتاج ہیں. تو یہ ہے صورت. فرمایا کہ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. ہاں مگر اس مسئلے کو میں ایک جز ہے وہ میں بتلا دوں. وہ یہ ہے کہ مانگنا تو اللہ ہی سے ہے، چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز. کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی اگر تمہارا ٹوٹ جائے اور اس تعلق سے بھی تم پریشان ہو اور اس کی تم کو ضرورت ہے، وہ بھی تم اللہ ہی سے مانگو. ایک مثال ہے کہ چھوٹی چیزوں کے لیے بھی کہ تم کسی اور دروازے پہ نہیں جاؤ گے، جو کچھ ملنا ہے وہ اسی بارگاہ سے ملنا ہے. تم ایک پینی کے بھی اسی محتاج ہو تو اسی بارگاہ کے طرف تم کو بھاگنا پڑے گا، اور $1 ملین کی چیز کے محتاج ہو تب بھی تمہیں کوئی ادھر ہی آنا ہے. یہ نہیں کہ یہ بھائی چونکہ بڑی کی بارگاہ ہے تو بڑی چیز ہے تو یہاں مانگے، اور چھوٹی چیز چاہیے تو چھوٹی چھوٹی درباروں میں ہم جائیں گے. یہ نہیں، ہر چیز کے لیے یہیں آنا پڑے گا. تو یہ تو ایک بات. مگر ہاں ایک ہے دعا اس طرح سے مانگنا، اے اللہ دینے والے تو ہی ہے، ہر چیز تیرے ہی اختیار میں ہے بے شک، مگر تیرے کچھ خاص بندے ایسے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ تو اس سے راضی ہے. بعض بندوں کے تعلق سے ہمیں یقین ہے کہ وہ آپ کے محبوب ہے، جیسے انبیاء علیہ السلام. اے اللہ ان کے صدقے اور برکت سے ہماری دعا کو قبول کر لے. اس میں کوئی اشکال نہیں. اس کے معنی یہ ہو گئے کہ آپ ان سے نہیں مانگ رہے ہیں اللہ سے. آپ اپنے آپ کو ان کا محتاج نہیں بنا رہے، اللہ کا محتاج بنا رہے. آپ ہرگز ان کے اندر کوئی اختیار نہیں مان رہے، اللہ ہی کے اندر ہر طرح کے اختیار مانگ رہے. مگر یوں کہیے کہ اللہ کے سامنے ایک وسیلہ پیش کر رہے ہیں. اے اللہ ہماری دعا کو اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں قبول فرما لے، چاہے وہ متعین ہو چاہے غیر متعین ہو. اس کی گنجائش ہے. وابتغوا الیہ الوسیلہ قرآن شریف میں لفظ آیا ہے. بلا شبہ محتاط مفسرین اس الوسیلہ کے معنی اعمال صالحہ لے رہے ہیں، بلا شبہ معنی اس لفظ کے معنی میں داخل ہیں. مگر کوئی دلیل اس بات کے لیے نہیں ہے عقلاً اور نقلاً کہ صاحب ہم یوں کہیں، اقوال ملیں گے صحابہ کے کہ الوسیلہ کے یہاں معنی کیا ہے.
اقوال میں ہے صحابہ کے، لیکن جہاں تک لفظ الوسیلہ کا تعلق ہے، الوسیلہ کے لغوی معنی کے اعتبار سے جہاں عمل صالح اس میں آتا ہے، وہاں کچھ افراد و اشخاص بھی آ سکتے ہیں، کوئی بھی چیز آ سکتی ہے جس کو آپ توسل کے لیے اختیار کرنا چاہیں۔ تو اس لیے وسیلہ عمل کے ذریعے سے ہو، حدیث سے الوسیلہ کے عمل بھی آتا ہے۔ مثلا ایک حدیث کے اندر آپ کو یاد ہوگا، آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ گزشتہ لوگوں میں سے، یعنی یوں کہیے کہ بنی اسرائیلی ہوں یا اور اس سے پہلے کے لوگ ہوں، آپ نے 3 نوجوانوں کا واقعہ بیان کیا ہے کہ 3 نوجوان سفر کر رہے تھے، بارش ہوئی، موسم خراب ہوا تو ایک غار کے اندر چلے گئے۔ وہ موسم اتنا ناخوشگوار ہوا کہ وہ جس غار میں انہوں نے پناہ لی تھی، اوپر سے پتھر اور چٹانیں جو رڑک کر آئیں، تو وہ ایک ایسی چٹان آئی کہ اس نے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ اب وہ چٹان اتنی بھاری کہ 300 آدمی بھی اس کو ہلا نہ سکے۔ ظاہر اسباب میں نظر آیا کہ اب ہم کو اسی میں گل سڑ جانا ہے، ہماری زندگی کی اب کوئی صورت نہیں ہے، اس لیے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہم یہاں ہیں اور ہم اس کو ہٹا نہیں سکتے، کوئی کام کیا ہے۔ آج ہم اس کو اللہ کے سامنے پیش کریں اور اس عمل کے وسیلے سے ہم دعا مانگیں۔ حدیث میں وہ اعمال ان تینوں کے بیان کیے گئے ہیں، وقت چونکہ نہیں رہا اس لیے میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ان تینوں نوجوانوں نے اپنی زندگی کا وہ عمل کہ جو خلا کے واسطے انہوں نے کیا تھا، اور بلا شبہ وہ عمل بڑے عمل تھے، کوئی شبہ نہیں، بڑے عمل تھے، تو ان عملوں کو بیان کر کے کہا کہ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ ہم نے یہ عمل تیرے لیے کیا، اگر تیرے پاس ہمارا یہ عمل قبول ہو چکا ہے، اے اللہ اس عمل کے صدقے میں ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے اس پوری تفصیل کے ساتھ کہ ان کی اس دعا کے نتیجے میں وہ تکلیف ان سے دور ہوئی مرحلہ بمرحلہ۔ تو ایک تو عمل بھی وسیلہ بنتا ہے، اور اسی طرح افراد و اشخاص بھی کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ مثلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک موقع پر ہے کہ اللہم انا کننا نتوسل بنبیک الکریم، اے اللہ ہم تیرے نبی کے ذریعے سے ہم وسیلہ چاہا کرتے تھے، لیکن آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہے، تو اے اللہ ہم حضرت عباس یا رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو چچا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے بعد یہ ہوا کہ اے اللہ ہم عباس کو وسیلے میں پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے، عباس کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول کر لے، جو چچا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے وسیلہ افراد و اشخاص سے بھی ہے، لیکن اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ ان کو کوئی اختیار سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی اختیار تھا یا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہے، بلکہ یہ کہ اللہ کے یہاں ان کا درجہ کسی بھی اعتبار سے ہمارے نزدیک جو ہے چونکہ مقبول ہے اور مقرب ہیں اللہ کے، اس لیے ہم ان کے صدقے میں اللہ سے قبولیت کی دعا کر رہے ہیں۔ اس کی گنجائش ہے مفسرین اور علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک۔ وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ بقیہ آئندہ۔ تو للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، بلا شبہ اللہ غنی ہے اور حمید ہیں، اللہ بے پرواہ ہے اور وہی قابل تعریف ہیں۔ بے پرواہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا کارخانہ جو ہے وہ ہماری فرما برداری اور عبادت اور اطاعت سے نہیں چلتا۔ اللہ غنی ہے، ہم عبادت کریں تو بھی اللہ کا نظام اسی طرح چلے گا، نافرمانی کریں تب بھی چلے گا۔ الحمید اپنی ذات سے تعریف ہے، وہ نہیں کہ مریدا می پرند پیرا نمی پرند مریدا می پرند، وہ والی بات نہیں کہ اگر اللہ میاں کو اللہ 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 اکبر ہم نہ کہیں تو پھر اللہ اکبر نہ رہیں گے، یہ بات نہیں۔ الحمید کے معنی یہ ہے کہ ساری دنیا کے انسان اللہ کو اللہ کہنا چھوڑ دیں، اللہ کو اللہ اکبر کہنا چھوڑ دیں، تب بھی اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت اپنی جگہ برقرار رہے گی، اس لیے کہ وہ اپنی ذات سے جو ہے وہ قابل تعریف ہے، اس لیے قابل تعریف نہیں کہ لوگوں نے ان کی تعریف بہت زیادہ کی اس لیے قابل تعریف ہو گئے۔ تو ان اللہ هو الغنی الحمید، بلا شبہ اللہ ہی بے پرواہ اور وہی قابل تعریف ہے۔ وآخر دعوانا سورہ لقمان آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار والنهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم इस सूरत का असल मजमून अकीदा तौहीद का इस्बात है, उस तौहीद के अकीदे को साबित करना। तो उसके दलाइल और शहादतें लाई गईं कि जिससे इस अकीदे की तायीद हो
اور اس عقیدے کا معقول ہونا ثابت ہو۔ فرمایا تھا للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بلا شبہ اللہ وہی ہے جو غنی ہے اور قابل تعریف ہے، اپنی ذات سے قابل تعریف ہے۔ غنی کا مطلب جو کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ہے غنی۔ غنا کے معنی ہیں جس کو ہم ترجمہ کر لیتے ہیں بے پرواہ ہونا۔ بے پرواہ کا مطلب یہ نہیں کہ غافل ہونا، ہم لوگ غفلت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ فلانا آدمی جو ہے وہ بڑا بے پرواہ ہے، مطلب غافل ہے۔ یہاں بے پرواہ غافل کے معنی میں نہیں، بلکہ غیر حاجت مند، جو محتاج نہیں ہے، تو اسی کو غنی کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نہ تو کسی کے ضرورت مند ہیں۔ دنیا میں آپ دیکھیں، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان بڑے سے بڑا طاقتور ہو، یہ ہو سکتا ہے کوئی انسان بڑے سے بڑا مالدار ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان ایسا ہو، وہی جو بہت بڑا طاقتور ہے، وہی جو بہت بڑا مالدار ہے، کہ وہ کسی معاملے میں کسی کا محتاج نہ ہو، اپنی زندگی بس خود بغیر کسی کی مدد کے اور بغیر کسی کے ساتھ لیے وہ گزار لے جائے۔ اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا اس دنیا کے اندر۔ ہر انسان کی کہیں نہ کہیں گاڑی جا کر اٹک جاتی۔ ایک طاقتور ہے، ٹھیک ہے، دنیا کے انسانوں میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کرتا، اپنے وقت کا رستم ہے، لیکن جب طبیعت خراب ہوگی تو ڈاکٹر کا محتاج ہوگا۔ ایک مالدار ہے، بہت مال اس کے پاس موجود ہے، پیسے میں وہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن کھانا ہضم نہیں ہوتا، کیا کرے اس پیسے کو؟ ڈاکٹروں کا محتاج ہے۔ اسی طرح کی 10 چیزیں آپ لگا سکتے ہیں۔ انسان اس دنیا میں سارے انسانوں سے کسی ایک صفت کے اندر تو بڑھ سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ دنیا کی زندگی میں سارے انسانوں سے وہ بے پرواہ ہے، سارے انسانوں سے کیا وہ حاجت مند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس دنیا کی زندگی ایسی بنائی ہے کہ ہر انسان دوسرے انسانوں کا محتاج ہے، ہر پیشے والا دوسرے قسم کے پیشے والوں کا محتاج ہے۔ ایک پروفیشن والے جو ہیں، ڈاکٹروں کو دیکھیں، انجینئروں کے محتاج، کسانوں کے محتاج، سمجھ میں آیا، لوہاروں کے محتاج، سنہروں کے محتاج، بڑھئیوں کے محتاج۔ اسی طرح سے بڑھئی کو دیکھیے تو ان سب کے محتاج، لوہار کو دیکھیے تو وہ ان سب کے محتاج، کسان کو دیکھیے تو وہ ان سب کے محتاج۔ تو ہر پروفیشن والا دوسرے 1000 پروفیشن والوں کے محتاج بنائے گئے ہیں اس دنیا کی زندگی میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ہے الغنی۔ الغنی کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں وہ کسی کا محتاج ہے ہی نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے کام کی کوئی گاڑی کہیں جا کر رک جاتی ہے، بھئی 100 جگہ تو اللہ کا کام نکل جاتا ہے، لیکن ایک جگہ لمحے کا بھی کام رک جاتا ہے۔ نہیں، الغنی کے معنی یہ ہے اللہ کا کہیں کام نہیں رکتا، وہ کسی معاملے میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ الحمید، اور فرمایا کہ حمید کے معنی یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے تعریف کر دی تو ہاں معلوم ہوا کہ صاحب آپ قابل تعریف ہیں، اور اگر آپ تعریف کرنا چھوڑ دیں تو لوگ گھاس بھی نہ ڈالیں۔ یہ ذات اللہ کی ایسی نہیں ہے۔ آپ تعریف کریں تو اور نہ کریں تو اللہ میاں جو ہیں وہ اپنی ذات سے قابل تعریف ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر صفتیں ہی وہی ہیں کہ آپ خواہی نہ خواہی اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں۔ اسی واسطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اللہ کس کو کہتے ہیں؟ علماء جب یہ گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ کس کو کہتے ہیں، کیا ہے اس کا تعارف، جس ذات کا نام اللہ ہے وہ ذات ہے کیا، اس کا انٹروڈکشن کیسے ہو، تو اس کے لیے بھی ایک ہی لفظ آتا ہے، مستجمع لجمیع صفات کمالہ، کہ جو یوں کہیے کہ ایک ایسی شخصیت اور ایسی ذات کہ جس میں تمام کمال والی صفتیں جمع ہیں۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا انٹروڈکشن۔ اس لیے جو ایسی ذات ہوگی اس کے تعریف کرنے سے ہمارا تو فائدہ ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارا کیا فائدہ؟ ہمارا فائدہ یوں بے شمار ہے، مگر ایک فائدہ تو کم سے کم سمجھ لیجئے، اور وہ یہ کہ ہم اچھی چیز کو اچھا کہہ رہے ہیں۔ اچھی چیز کو جو اچھا کہے، اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی عقل صحیح ہے، یہ بات ہے، اس کے حواس صحیح کام کر رہے ہیں،
वरना अगर कोई शख्स बाहर निकले और बाहर निकल कर ये कहे रात हो रही, उन्होंने कहा मालूम होता है कि आंखों से काम सही नहीं ले रहा। कोई कहे दिन, कहने हाँ बिल्कुल ठीक, आंख सही काम कर रही। तो दिन को दिन कहने में दिन का कोई फायदा नहीं है। आप कहें सूरज निकल रहा है, इस कहने में सूरज का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। आप कहें तब सूरज निकल रहा है, न कहें तब सूरज निकल रहा है। अगर आप कहते हैं कि सूरज निकल रहा है, इसका मतलब यह है कि आप ये बताना चाहते हैं कि आपकी आंखें सही काम कर रही हैं, तो आपका अपना फायदा हुआ। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ करने में अल्लाह का कोई फायदा नहीं है। इंसान का फायदा है, बंदे का फायदा है कि अल्लाह वो जो काबिल तारीफ हैं उसकी हमने तारीफ करके इस बात को साबित कर दिया कि हमारे हवास जो हैं वो दुरुस्त काम कर रहे हैं। काबिल तारीफ चीज की हम तारीफ कर रहे हैं। खुशबू, किसी के सामने आप खुशबू लाएं तो अब आप कहें कि भाई ये इतर है। उन्होंने कहा अच्छा इतर है, कैसे मैं मानूं इसके इतर है? आप कहेंगे भाई सूंघ ले, सूंघने से पता चल जाएगा। उन्होंने कहा मुझे तो इसमें न खुशबू आ रही न बदबू आ रही, लिहाजा मुझे तो समझा दीजिए। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे अब कोई सूरत समझाने की नहीं। एक ही सूरत इसके समझने की थी कि तू सूंघ ले, लेकिन सूंघ का अगर तुझे पता नहीं चल रहा है तो अब कोई दूसरी सूरत इसके समझाने की नहीं। तू पहले अपनी नाक का इलाज करिए। नाक जब तेरी दुरुस्त होगी तो फिर पता चल जाएगा कि ये इतर। तो इतर क्या? इतर आनस के खुद बबोयत, न कि अत्तार बगोयत। इतर तो वो है कि जो जिसके अंदर खुद खुशबू जो है वो बोल उठे कि मैं इतर हूं। न ये कि वो जो इतर बेचने वाला है, परफ्यूम बेचने वाला है, वो खड़े होकर के साहब एक कसीदा पढ़े उस इतर के ताल्लुक से कि साहब ये तो ऐसा और वैसा, तब आपके समझ में आए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात वो है कि उसकी जात के करिश्मे इस तरह से बिखरे हुए हैं कायनात में कि एक एक करिश्मा दामन खींच खींच कर ये कहता है कि ये अल्लाह है और जिसकी कोई नजीर और कोई मिसाल इस कायनात में नहीं है उस जात की। देखो क्या है वो कि करिश्मा दामन दिल में कशद कि जाई जास्त, कि अल्लाह के कुदरत के करिश्मे जो है वो हर एक एक करिश्मा जो है वो दामन पकड़ कर खींचता है कि यहां रुक जा, यहां रुक जा, यहां रुक जा, ये देख ये क्या है। वाकया ये है कि हम लोग बहुत सी चीजों के देखने के आदी हो गए, रात दिन देखते रहते हैं, इसलिए उसकी अहमियत भी जहनों में नहीं है। लेकिन कोई अनोखी कोई चीज देखें, आप जिंदगी में कभी पहली दफा ना देखा हो, तो अल्फाज चाहे आपके दूसरे हों लेकिन माना जो होंगे उन लफ्जों के वो एक ही होंगे जो कुरान शरीफ के लफ्जों में उससे बेहतर कोई लफ्ज नहीं हो सकते कि फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। कैसी बरकत वाली है वो जात कि जिसने बेहतरीन चीज ये पैदा की है, पैदा करने वालों में बेहतरीन पैदा करने वाला है। कोई फूल देखे, नया किस्म का फूल, आप कहेंगे सुभान अल्लाह कैसा अजीब रंग है, कैसी इसकी शक्ल है। कोई नई चीज आप देखें तो आखिरकार वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत का वो करिश्मा सामने आता है। उसी को किसी शायर ने कहा वो अरबी के अंदर कि इबारातुना शत्ता व हुस्नु का वाहिदुन व कुल्लुन इला ज़ालिकल जमाली युशीरु। हम किसी की खूबसूरती की तारीफ करें, किसी खुशबू की तारीफ करें, किसी के ताकतवर होने की तारीफ करें, किसी के बड़े इल्म होने, साहब इल्म होने की तारीफ करें, यह अल्फाज का फेर है, अल्फाज का फर्क है। लेकिन हकीकत तो यह है कि जब हम यूं कहते हैं कि ये फूल बड़ा खूबसूरत है तो फूल की तारीफ के साथ उसके अंदर छुपी हुई जो तारीफ है वो फूल के पैदा की है। अगर हम किसी खुशबूदार चीज के खुशबू की तारीफ कर रहे हैं, ये अल्फाज का फर्क है, लेकिन दरअसल तारीफ उसकी हो रही है कि जिसने ये इतर बनाया है, ये इतर के अंदर ये खुशबू डाली। तो इबारातुना शत्ता व हुस्नु का वाहिदुन, कि हमारे अल्फाज मुख्तलिफ हैं, हुस्न तो एक ही है। चाहे हम यूं कह दें कि इसके होंठ बड़े खूबसूरत हैं, हम कहते हैं गाल बड़े खूबसूरत हैं, हम कहते हैं रंग बड़े खूबसूरत हैं, हम कहें कि इसकी गर्दन बड़ी खूबसूरत है, हम कहें कि बाल खूबसूरत हैं, अल्फाजी का फर्क तो है, लेकिन जिसकी हम तारीफ कर रहे हैं वो हुस्न तो एक ही है। तो ठीक इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करिश्मे बिखरे हुए हैं चार तरफ दुनिया के अंदर। तो हर करिश्मा हमारा दामन खींच खींच कर कहता है कि यहां रुक और मुझे देख। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की यकताई और अकेले होने का सबूत एक एक चीज से मिलता है। अल हमीद इसी वास्ते अल्लाह की सिफत कि वो अपनी जात से तारीफ के काबिल है, हम तारीफ करें कि ना करें।
آگے فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، تم اللہ میاں کی تعریف کہاں تک کرو گے اور کہاں تک تم تعریف کر کے یوں سمجھ جاؤ گے کہ ہم نے اس کی تعریف کا حق ادا کر دیا؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا. وہ اتنا زبردست اس کا مقام ہے حمید ہونے کے اعتبار سے. فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے درختوں کے قلم بن جائیں، آپ ذرا سوچئے، آپ کہیں گے یہ تو شاعری ہو رہی. نہیں، شاعری نہیں، پہلے اس کے معنی سمجھ لیجئے، پھر میں بتاؤں گا کہ شاعری ہے یہ حقیقت ہے. فرمایا کہ ساری دنیا کے درختوں کے قلم بن جائیں. والبحر یمدہ، اور سمندر کی روشنائی بنا دی جائے، پورے سمندر. من بعدہ سبعۃ ابحر، اور دنیا کے جتنے سمندر ہیں ان کے 7 گنے سمندر اور ہو جائیں اور سب کی روشنائی بن جائے. فرمایا کہ ما نفدت کلمات اللہ، ان قلموں سے اور ان روشنائیوں سے اللہ کی تعریف اور اس کی قدرت اور اس کی نعمتیں، ان سب کو لکھنا شروع کرو. فرمایا کہ اللہ کے جتنی کلمات اور اس کی جتنی کارگزاریاں ہیں اور اس کے جتنے کرشمے قدرت ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے، یہ قلم ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائیں گی. میں نے کہا تھا کہ آپ کہیں گے شاعری ہو رہی ہے، تو نہیں، شاعری نہیں. میں بتاتا ہوں ایک ہی لفظ سے، اور وہ یہ کہ آپ ساری دنیا کے درختوں کے قلم لے لیں، مگر ان کو غیر محدود نہ کہیں گے، ان لمیٹڈ نہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ لمیٹڈ ہیں. چاہے بلینس ہوں یا کوئی تعداد آپ کے جو ہم اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے وہ تعداد ختم ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ ان کی کوئی تعداد ہوگی، اس لیے کہ درخت دنیا میں لمیٹڈ، تو پھر اس کے قلم بھی لمیٹڈ. اسی طرح سے سمندر ہیں، ظاہر ہے کہ سمندر ان لمیٹڈ نہیں ہے، لمیٹڈ ہیں. ان کو 7 گنا بنا لیجئے تب بھی لمیٹڈ رہیں گے. تو محدود ہیں اور معدود ہیں. محدود اور معدود کا لفظ میں بول رہا ہوں، جس کے لیے انگلش میں ایک ہی لفظ آتا ہے، لمیٹڈ. محدود کے معنی تو یہ ہیں کہ جس کی باؤنڈری بنی ہوئی ہو، یہ تو ہوا محدود، حد سے. اور معدود کے معنی یہ ہیں کہ جس کو کاؤنٹ کر لیا گیا ہو. تو یہ یوں کہیے کہ سارے قلم معدود ہوں گے اور سارے سمندر محدود ہوں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرتیں اور اس کی نعمتیں جو ہیں وہ غیر محدود اور غیر معدود ہوں گے. یعنی اس کی کوئی لمٹ نہیں اور اس کو کوئی کاؤنٹ ہی نہیں کیا جا سکتا. جب یہ بات ہے تو اب آپ بتائیں کہ ان لمیٹڈ چیزوں کو لمیٹڈ چیزوں سے جب کاؤنٹ کریں گے کیسے کاؤنٹ ہوگا؟ آپ کا جو اسکیل ہے وہ تو ہے مثلا اتنا ہی بڑا، اور آپ چاہتے ہیں کہ ایک وقت میں اس سے جو ہے وہ پورے اس ہال کو آپ ناپ لیں. کیسے ناپ سکتے ہیں؟ نہیں ناپ سکتے. تو اللہ سبحانہ و تعالی کی ان لمیٹڈ جو اس کی نعمتیں ہیں اس کو نہیں شمار کیا جا سکتا. قرآن پاک میں سورہ ابراہیم کے اندر ایک اور آیت آئی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو، تو ہرگز ان کو نہیں تم سمیٹ سکتے. تو اب آپ دیکھیں مثلا، کیوں صاحب آپ یوں تو اپنی جگہ پر کاؤنٹ کر کے بتا دیتے ہیں اپنے کمپیوٹرز کے ذریعے سے کہ فلانے دن فلانے ٹائم پر فلاں جگہ اتنے انچ بارش ہوگی. انچ تو آپ بتا لیتے ہیں اور بارش ہونے کے بعد بھی کہہ لیتے ہیں 3 انچ ہوئی، لیکن یہ کوئی کمپیوٹر نہیں بتا سکتا کہ اتنے قطروں کی شکل میں بارش ہوگی ہے، جبکہ ہر قطرہ اللہ کی ایک مستقل ایک نعمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ چھلنی نہیں ہے کہ جس میں اوپر سے پانی ڈالا اور وہ بغیر اختیاری طور پر اس چھلنی کے اندر سے پانی چل رہا ہے. بارش کی وہ حیثیت نہیں. ایک ایک قطرہ اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے اس بارش کا گرتا ہے متعین طور پر. یہ خوب سمجھ لیجئے کہ سائنس کی زبان میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مانسون اٹھے اور ان کے اندر ایک طاقت اور قوت ہے اور انرجی ہے، وہ جہاں تک وہ اس کی انرجی چلی اور جہاں جا کر وہ ویک پڑا اور وہیں وہ ٹپکنے لگا. سمجھ میں آیا؟ یہ تو سائنس کی زبان میں ہے. لیکن شریعت کی زبان میں یہ بارش کے قطرے جو ہیں یہ غیر ارادی اور غیر اختیاری طور پر نہیں گرتے.
ایک ایک قطرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آتا ہے، اس لیے ایک ایک قطرہ نعمت ہوا۔ اب کیجئے کاؤنٹ آپ ایک بارش کو، اور اسی طرح سے آپ اپنی ہر ایک نعمت کو دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا ہماری زندگی ہے، ہماری زندگی ڈپینڈ کرتی ہے، موقوف ہے، ٹھہری ہوئی ہے کس پر؟ یہ ہمارا سانس آ رہا اور جا رہا ہے۔ آپ نے ایک لفظ میں بات کو ختم کر دیا کہ ہماری زندگی ٹھہری ہوئی ہے اس سانس کے اوپر جو آ رہا اور جا رہا ہے، لیکن ان میں سے ہر سانس کا آنا اور جانا مستقل ایک نعمت ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ مطلب نہیں کہ سانس اندر جا کے رہ گیا، ہوا تو پہنچ گئی پیٹ کے اندر، پہنچ گئی ہے، مگر زندگی کیا رہ جائے گی جب تک کہ وہ ہوا پہنچی ہوئی نکل نہ جائے اور دوسری ہوا دوبارہ آنے کے لیے صورت نہ بن جائے۔ اس اعتبار سے ہر سانس کا آنا اور ہر سانس کا جانا مستقل ایک نعمت ہے۔ ہم نے تو ایک لفظ سے یہ کہہ دیا تھا کہ زندگی جو ہے وہ سانس کے آنے اور جانے کا نام ہے، لیکن سانس کا آنا اور جانا پوری زندگی کا یہ ایک نعمت نہیں، بلکہ ہر سانس کا آنا اور ہر سانس کا آنا اور ہر سانس کا جانا یہ دو مستقل نعمت ہیں۔ اسی واسطے حضرات صوفیہ رحمہم اللہ کے یہاں 5 انفاس کے ذکر کی جو مشق کرائی جاتی ہے، 5 انفاس اس ذکر کو کہتے ہیں کہ جس میں زبان حرکت نہیں کرتی، سانس کے آنے اور جانے ہی میں جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے۔ تو جب سانس لیتا ہے تو اللہ، اور جب نکلتا ہے تو ہو، اللہ ہو۔ یہ سانس کے لینے اور جانے کے اندر ہی یہ گویا اس کا ذکر اللہ کا، اس میں ذات کا ذکر چلتا ہے، اور وہ اس کی اتنی مشق ہو جاتی ہے کہ پھر چل رہے، پھر رہے، سو رہے، جاگ رہے، اور مگر وہ ذکر جاری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ سمجھا ہے، ان کی نظر اس پر گئی ہے کہ ہماری زندگی میں ایک سانس آ رہا ہے اور ایک سانس جا رہا ہے۔ یہ آنا اور جانا جو ہے یہ اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ حضرات صوفیہ رحمہ اللہ کے یہاں زندگی کا وہ لمحہ کہ جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزرا ہے وہ زندگی نہیں ہے بلکہ موت ہے۔ اسی لیے کسی ایک شخص نے کسی اپنے شیخ کو، یا یوں کہیے کہ جن سے ان کو بڑی عقیدت رہی ہوگی، ان کو دیکھا خواب میں کہ ان کو انتقال ہو گیا۔ اب بڑے پریشان کہ صاحب خواب میں نے ایسا دیکھا ان کا انتقال ہو گیا، اب کیا ہو بھائی؟ اگر انتقال ہوا تو بڑے صدمے کی بات ہے، بڑی محرومی کی بات ہے، تو کیسے معلوم ہو؟ آخر پتہ چلایا گیا اور معلوم ہوا کہ نہیں، وہ تو زندہ ہے۔ خیر اللہ کا شکر زندہ ہے، مگر اس خواب کے کیا معنی کہ جو میں نے دیکھا کہ انتقال ہو گیا؟ تو اپنے شہر کے کوئی بزرگ تھے، ان کے پاس پہنچے اور جا کر کہا کہ حضرت میرا تعلق فلانے بزرگ سے ہے، مجھے بڑی عقیدت ہے، ان کو میں نے خواب میں اس طرح دیکھا تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا، میں بہت پریشان ہوا، بعد میں تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ الحمدللہ زندہ ہیں، مگر اس خواب کے کیا معنی، کیا تعبیر ہے؟ فرمایا بھائی ایسا لگتا ہے کہ تمہارے شیخ جو ہیں جس رات تم نے خواب دیکھا ہوگا اس رات میں ان کا معمول کا ذکر نہیں ہوا ہوگا، اس لیے یہ صورت ہوئی۔ اچھا، اب وہ آخر بات ذہن میں رہی، کچھ عرصے کے بعد اپنے شیخ کے پاس گئے جن کے بارے میں یہ سارا قصہ ہوا تھا، اور ان شیخ سے جا کر کہا کہ حضرت ایک روز تم بڑی پریشانی کہ میں نے خواب دیکھا اور میں بہت پریشان رہا، اور خواب یہ تھا، کوئی صورت نہیں تھی اس کی تعبیر کی، میں نے فلانے بزرگ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ ہاں صحیح تھا، اس رات کو میں کسی مجبوری کی وجہ سے میرا وہ ذکر کا جو معمول تھا وہ چھوٹ گیا تھا۔ تو مرید کے خواب میں اس کو اس طرح سے بتایا گیا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس طرح کی صوفیہ رحمہم اللہ کے یہاں ایک بات مسلم ہے کہ زندگی کا وہ لمحہ، زندگی کا وہ ٹائم کہ جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزرا ہے وہ زندگی نہیں، وہ موت ہے۔ اسی واسطے شاید یہ صوفیہ نے جو یہ لفظ، یہ بات کہی ہے، آپ کہیں گے بڑے مبالغہ کرتے ہیں جی صوفیہ، ان کی بات مانو تو زندہ نہ رہو، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ حضرات صوفیہ کوئی بات جو ہیں، میں کوئی یہ لفظ میرے جو ہیں حضرات صوفیہ کوئی بات خوب یاد رکھیے، صوفیہ محققین کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ہر وہ شخص نہیں جو رنگین کپڑے پہن کے آ جائے، میں اس کی بات حقیقتاً جو صوفیہ ہیں، صوفیہ محققین، ان کی باتیں جو ہیں وہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہوتی۔ اسی واسطے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن تفسیر آپ دیکھ لیں ان کے بیان القرآن کے حاشیے پر ہے